नाज़रीन, दुनिया की जंगों को ख़त्म करने का नारा लगाने वाले ट्रंप पर हमले ने सूरत हाल को और भी बिगाड़ दिया है। दुनिया को मज़ीद तशवीश में मुब्तला कर दिया है, जब दुनिया एक नाजुक मोड़ से ऑलरेडी गुजर रही है। नाज़रीन, सीधा सीधा जो ट्रंप पर हमले का इल्ज़ाम है वो डीप स्टेट पर आया है। आप देखें कि दुनिया इस वक्त जंग के दहाने के ऊपर खड़ी हुई है। रूस ने जर्मनी के ऊपर हमला करने का ऐलान किया है, बाकी यूरोपियन कैपिटल्स के ऊपर हमला करने का ऐलान किया है, नेटो को कन्फ्रंट करने का ऐलान किया। और जर्मनी में इस वक्त बहुत बड़े लेवल के ऊपर तैयारी हो रही है कि हर शहरी को मिलिट्री ट्रेनिंग वहां पर दी जा रही है। और अब देखें, मिडिल ईस्ट में अगर आए तो गजा में होने वाले मजालिम उन्होंने तमाम हदें जो हैं वो इस वक्त पार करके रख दी हैं। और सबसे बड़ा मार्का यहां मिडिल ईस्ट में एक छिड़ने जा रहा है इस जुल्म की वजह से, इस खुली छूट की वजह से और इस ना रुकने वाले सिलसिले की वजह से। अभी ये जो अल मवासी के ऊपर अटैक हुआ है ताज़ा 100 से ज़्यादा लोग वहां पर शहीद हो गए हैं। तो आप अंदाज़ा करें कि वहां पर जुल्म का ना रुकता हुआ सिलसिला है। तो एक बड़ा मार्का जब यहां पर छिड़ने जा रहा है। और ऐसी सूरत हाल में जब दुनिया नाजुक मोड़ से गुजर रही है, तो इस नाजुक सूरत हाल के अंदर एक एक्सपेक्टेड विनिंग अमेरिकी सदर के ऊपर अटैक होना ये वाकईतन तशवीश की बात है। तो तमाम डायमेंशंस को देखते हुए आज एक्सपर्ट और अमेरिका में ये डिबेट है वेस्ट के अंदर कि ये एक बड़ी जंग की तरफ अहम कदम हो सकता है। देखें, बात यह है कि दुनिया को अमेरिका चलाता है, तो अमेरिका में जो भी वाकयात होते हैं, खासकर जो उनकी लीडरशिप के साथ जो वाकयात पेश आते हैं, उसका असर सारी दुनिया के ऊपर होता है। और खासकर जरा इस वक्त, क्योंकि देखें इससे पहले भी तो अमेरिकी सदर जो है असैसिनेट हुए हैं, उनके ऊपर ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन असैसिनेशन अटेम्प्ट्स भी हुई हैं। लेकिन इस वक्त आप जरा देखें कि दुनिया खड़ी किस जगह के ऊपर है। यानी एक तो तकसीम बहुत वाज़ेह है, यानी एक अमेरिकी सदर नेटो का हिमायती है और यूक्रेन जंग फ़लस्तीन जंग में उसकी भरपूर सपोर्ट है। दूसरा सदर ये कहता है कि मैं जो ही इलेक्ट हुआ, वाइट हाउस पहुंचने से पहले मैं यूक्रेन की जंग रुकवा दूंगा, दुनिया में जंगें रुकवा दूंगा। यानी अलामती तौर पर, यानी वो कह रहा है कि सबसे पहला काम विद इन आवर्स मैं ये करूंगा कि ये जंगें रुकवा दूंगा। ठीक है, यानी आते साथ ही पहला मेरा काम ये होगा। तो जब तकसीम इतने वाजे हो कि एक आलमी जंग की तरफ लेकर जा रहा हो और दूसरा कह रहा हो कि मैं आते साथ ही जंगों को रुकवा दूंगा, तो ऐसे में अटैक होना, जब तकसीम इतने वाजे हो, देखें अगर इससे पहले जैसे अमेरिकी सदर होते हैं वो पॉलिसी में कोई इतना चेंज नहीं आता। अगर अफगानिस्तान की जंग चल रही थी तो ओबामा आया तो वो चलती रही। ठीक है, उसने नहीं कहा कि मैं आते साथ ही अफगानिस्तान की जंग रुकवा दूंगा। लेकिन आज मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है। और जब दुनिया के पास 2-3 महीने रह गए हैं, यानी मैं आपके सामने कितने बयानात रख चुका हूं कि सर्बिया के प्रेसिडेंट कहते हैं कि हाँ, अगले 2-3 महीनों के अंदर रशिया और जो नेटो है वो कन्फ्रंट करने जा रहे हैं। जब दुनिया के पास 2-3 महीने हों तब ये वाक़या होना, तो इसकी अहमियत जो है वो और भी बढ़ जाती है। मैं पहले आपके सामने 2 अमेरिकी जर्नलिस्ट, बहुत फेमस जर्नलिस्ट हैं, उनके बयानात रखना चाहता हूं, फिर आपको मेरी बात में मजीद तकवीयत नजर आएगी। अब ये एलेक्स जॉन्स, ये इस वक्त का सबसे एक फेमस जर्नलिस्ट है। ट्रंप शॉट इन अटेम्प्टेड डीप स्टेट असैसिनेशन, वो कह रहे हैं ये डीप स्टेट ने अटैक करवाया। अब जैक्सन हिंकल कह रहा है इफ यू ट्राई टू स्टॉप द वॉर्स दे विल किल यू। बिल्कुल साफ अल्फाज, ये अमेरिका में डिबेट हो रही है। अमेरिकी फेमस जर्नलिस्ट, सोशल मीडिया उनका भरा पड़ा है, मेन स्ट्रीम मीडिया उनका भरा पड़ा है, खासकर मतलब चूंकि सोशल मीडिया के ऊपर ही देखिए वहां पर भी एक तब्दीली आ रही है। यानी वहां पर भी जो ग्लोबलिस्ट पावर्स हैं उनके खिलाफ अमेरिकन खड़े हो रहे हैं, जिसका आगाज गजा के धरनों से शुरू हुआ, गजा के मुजाहरों से शुरू हुआ, यूनिवर्सिटीज में मुजाहरों से शुरू हुआ कि एंटी वॉर प्रोटेस्ट जो है वहां पर शुरू हुए। अच्छा, आप अंदाजा लगाइए कि यूक्रेन के ऊपर इतने प्रोटेस्ट वहां पर नहीं हो रहे थे। ये प्रोटेस्ट जो है वो गजा से शुरू हुए और फिर आगे से आगे फैलते चले गए और एक ओवरऑल एक एंटी वॉर प्रोटेस्ट जो है वो वहां पर सूरत हाल उन्होंने इख्तियार कर ली। तो इस तरह अमेरिका में इस वक्त खलबली मची हुई है, बल्कि सारी दुनिया में खलबली मची हुई। सारी दुनिया का मीडिया, सारी दुनिया के लीडर्स इसी के ऊपर जो है वो कमेंट्स भी कर रहे हैं और दुनिया में डिस्कशन भी हो रही है। और रूस ने नाज़रीन बयान देते हुए अमेरिका को कहा कि अगर अमेरिका यूक्रेन और मिडिल ईस्ट की जंगों में पैसा ज़ाया करने की बजाय अपनी सिक्योरिटी के ऊपर लगाता तो उसको ये दिन ना देखने पड़ते। और इसके अलावा वाइट हाउस में ब्रीफिंग्स हो रही हैं, यानी एक पूरा हैजान बरपा है उनके मीडिया के ऊपर, उनके तमाम जो लीडरशिप है उसके ऊपर। और वहाँ पर एक एमरजेंसी का माहौल इस वक्त बना हुआ है, क्योंकि लास्ट जो एक अटैम्प्ट हुई थी ये 2005 के अंदर जॉर्ज बुश के ऊपर हुई थी ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन।
ٹھیک ہے, یہ لاسٹ جو اٹیمپٹ ہوئی ہے, تو اس کے بعد یہ والی اٹیمپٹ ہے. اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس طرح کا سینیریو تو کبھی امریکہ کو فیس ہی نہیں کرنا پڑا, یعنی اندر بھی ایک جنگ چل رہی ہو اس کے, اور باہر دنیا کے ساتھ اس کا اتنا ایک معاملہ ہو کہ ایک صدر کے آنے سے دنیا کے معاملات مختلف ہو جائیں گے, دوسرے صدر کے آنے سے معاملات مختلف ہو جائیں گے. اچھا, میں اب اس پر آخری ایک چیز آپ سے شیئر کر کے پھر غزہ کے اوپر جو تازہ ترین تفصیلات آئی ہیں, وہاں پر سیریا میں روس اور امریکہ آمنے سامنے آ گئے ہیں, اور نتن یاہو نے کہا ہے ہم تو جنگ نہیں روکیں گے, اور وہ المواسی کے اوپر 100 سے زیادہ لوگ شہید ہو گئے ہیں. اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ ہم جنگ نہیں روکیں گے, اور نئے ڈرونز اتارے گئے ہیں حزب اللہ کی جانب سے, اور میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ یہ ورلڈ آرڈر بھی جا رہا ہے اور اسرائیل بھی جا رہا ہے. اس کے اوپر اسپیشل رپورٹس بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. دیکھیں ناظرین, بی بی سی کی پہلے ایک رپورٹ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو ساری دنیا میں شیئر کی جا رہی ہے اس حملے کے حوالے سے. دیکھیں, ابھی تک ٹھوس ثبوت تو نہیں ہے, یہ تو ہے کہ اسیسینیشن اٹیمپٹ تھی, لیکن کیا یہ ڈیپ اسٹیٹ نے کروایا یا اس شوٹر نے اپنے طور پر, وہ ٹرمپ کو برا سمجھتا تھا, وہ اکیلا وہ آ گیا. حالانکہ مطلب اتنے بڑے لیڈر کو کوئی اکیلا شخص اٹھ کر وہ کر نہیں سکتا ہے. تو بی بی سی کی رپورٹ میں ایک عینی شاہد جو بالکل ٹرمپ کے سامنے بیٹھا ہوا تھا, اس کی جو ہے نا رپورٹ شیئر کی ہے. اس کی باتوں نے مطلب چیزوں کو بہت حد تک کلیئر کر دیا. اس عینی شاہد نے بتایا کہ ہم نے اس شوٹر کو اپنی آنکھوں سے چھت کے اوپر آتے ہوئے دیکھا, یعنی جہاں پر یہ ٹرمپ ریلی کے ساتھ سپیچ کر رہا تھے وہ کوئی بڑی جگہ نہیں تھی. اچھا, ساتھ ہی ایک چھت تھی کچھ میٹر کے فاصلے کے اوپر. وہ کہتا ہے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا چھت کے اوپر چڑھتے ہوئے اس فائٹر کو. ہم نے فوری پولیس کو کہا کہ وہاں پر کوئی مشکوک ایکٹیویٹی ہو رہی ہے. اب یہ سارا جو واقعہ ہے یہ 2-3 منٹ کے اندر اندر ہوا ہے, یعنی انہوں نے دیکھا, پولیس کو کہا, اور وہ کہتے ہیں کہ پولیس نے زیادہ اس کے اوپر ریئیکٹ نہیں کیا. انہوں نے کہا اچھا ہم دیکھتے ہیں, یہ مطلب انہوں نے اس کی طرف زیادہ دھیان نہیں دیا. اور وہ اب جو عینی شاہدین ہیں وہ اب کھڑے ہیں اور شاکڈ میں ہیں کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے, کہ اچھا وہ ادھر ایک بندہ نظر آ رہا ہے اور پولیس کچھ کر نہیں رہی ہے. تو یہ 2-3 منٹ ہی تھے, اسی اسنا کے اندر جو ہے وہ وہاں پر فائرنگ ہو گئی اور 5 گولیاں اس شوٹر نے چلائیں اور اس کے بعد اس کو مار دیا جاتا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ عینی شاہدی یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو باقاعدہ موقع دیا گیا شوٹ کرنے کا, پہلے اس نے گولیاں چلائیں پھر اس کو مارا گیا. اچھا, پھر ناظرین ایک اور اس سے ہٹ کر ایک ویڈیو فوٹیج سامنے آئی, اس میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ اٹیک سے بالکل پہلے جو ٹرمپ کی سیکیورٹی پر مامور ایک سنائپر ہے, اس نے ٹرمپ کے پیچھے ایک چھت ہے اس کے اوپر اسی طرف نشانہ لیا ہوا ہے, یعنی اس نے اس شوٹر کی طرف پہلے سے نشانہ لیا ہوا ہے. اور جو ہی وہ شوٹر فائر کرتا ہے تو سنائپر جب مطلب وہ شوٹر اپنے فائر مکمل کر لیتا ہے تو سنائپر فوراً اس کو مار دیتا ہے. تو اس طرح کی مشکوک چیزیں جو ہیں وہ وہاں پر ہو رہی ہیں. اور دوسرا اس میں امپورٹنٹ پہلو ناظرین یہ ہے کہ اب سے کوئی 1.5 مہینہ پہلے کی یہ بات ہے کہ ایک فیمس امریکی چینل ہے, میرا خیال ہے فاکس نیوز تھا, وہ ہیک ہوا تھا, اور اس فاکس نیوز کے اوپر مطلب باقاعدہ ٹرمپ کو دھمکی دی گئی تھی جان سے مارنے کی, اور وہ یوکرین کی جانب سے کہا گیا تھا کہ یہ یوکرینی ہیکرز نے یہ کہا ہے, کیونکہ ٹرمپ کہہ رہا تھا یوکرین کی جنگ بند کروائیں گے, ان کو اسلحہ نہیں دیں گے. تو وہ دھمکی وہ بھی اس اب مطلب زیادہ اب ڈسکس وہاں پر کی جا رہی ہے کہ بھائی 1.5 مہینے پہلے یوکرین کی جانب سے دھمکی آ رہی ہے ایک چینل کو ہیک کرتے ہوئے. اچھا, تیسری امپورٹنٹ بات اس میں ناظرین یہ ہے کہ وہاں پر نا صورتحال اچانک سے بدل گئی ہے. مثال کے طور پہ ایلون مسک جو کہ بالکل سیاست سے دور تھا, اب اس نے ٹویٹ کیا ہے اور اس نے انڈورس کر دیا ہے, یعنی ٹرمپ کو. اب آپ کو پتا ہے ایلون مسک بلینئر تو ہے ہی ہے, اس کو تو سائڈ پہ رکھے, لیکن اس کا انفلوئنس سوسائٹی میں بہت زیادہ ہے. اس کی بات کو ویٹیج دی جاتی ہے, نہ صرف امریکہ میں بلکہ دنیا میں بھی. تو یوتھ اس سے بہت زیادہ انسپائر ہے. پھر آج کی دنیا کا سب سے بڑا جو میڈیم ہے کمیونیکیشن کا وہ اس کے پاس ہے, یعنی کہ ٹویٹر. تو اس جیسے انفلوئنشل آدمی کا ٹرمپ کو انڈورس کرنا, یعنی اس واقعے کے فوراً بعد اس نے کہا کہ میں انڈورس کرتا ہوں, یعنی میں پوری سپورٹ کرتا ہوں ٹرمپ کی. حالانکہ اس سے پہلے مطلب اس نے نہیں کہا تھا, تاثر یہ تھا کہ ایلون مسک جو ہے وہ ٹرمپ کو سپورٹ کرتا ہے, لیکن جو ہے نا اب کھول کر اس نے کہا ہے. اب آپ کہیں گے کہ اس کا تعلق کیا ہے؟ اس کا تعلق ناظرین یہ ہے کہ وہاں پر جیسے اب ٹرمپ کے اوپر اٹیک ہوا اور اس نے مکہ لہرایا, تو اب امریکہ میں جیسے میں نے یہ بیانات بھی جرنلسٹ کے آپ کے سامنے رکھے, یہ میں نے سیمپل صرف آپ کے سامنے رکھا ہے,
تو امریکہ میں جیسے ایک جدوجہد کا باقاعدہ آغاز ہو گیا، وہاں پر جو ہے نا ایک باقاعدہ تحریک شروع ہو گئی ہے کہ ہم نے امریکہ کو آزاد کروانا ہے ڈیپ سٹیٹ سے. اور اس ڈیپ سٹیٹ کو کون کنٹرول کرتا ہے؟ ایپیک کنٹرول کرتی ہے، یعنی اسرائیل کنٹرول کرتا ہے، یعنی جیوش لابی، یعنی باقی بھی ظاہری بات ہے فیکٹر تو ہے لیکن سب سے زیادہ یہی کنٹرول کرتے ہیں. یہ دیکھیں چیزیں لنک ہو رہی ہیں، آج کی دنیا ایک دوسرے سے مختلف نہیں ہے. یعنی اس واقعے نے اتنا امپیکٹ کریٹ کیا ہے کہ وہاں پر امریکنز کو یہ لگا ہے کہ بھائی اگر ہمارے لیڈرز ہی محفوظ نہیں ہیں، اور وہ ہمارا سب سے مقبول لیڈر جو جنگ بندی کی بات کر رہا ہے، اگر اس کے اوپر اٹیک ہو گیا تو پھر ہم اس ایلیٹ طبقے کو یہاں سے نکال پھینکیں گے. یہ تاریخ کی ایک سب سے بڑی جدوجہد جو ہے اس کا آغاز اس واقعے کے ساتھ وہاں پر ہو رہا ہے. تو میں نے آپ کو بتایا امریکہ میں جو کچھ ہوگا، اگر امریکہ کے اندرونی معاملات میں خرابی آئے گی، وہاں پر کوئی کرائسس اٹھے گا، لیڈرشپ کے ساتھ مسئلہ ہوگا، تو براہ راست دنیا متاثر ہوگی، خاص کر مڈل ایسٹ اور یوکرین کی جنگ جو ہے وہ متاثر ہونے جا رہی ہے. تو ایک تو پہلو اس کا یہ ہو گیا. دوسری بات ناظرین میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ ورلڈ آرڈر جا رہا ہے، اور اس ورلڈ آرڈر کے جاتے ہوئے بہت بڑی تباہی ہمارے راستے کے اوپر کھڑی ہے. اور دیکھیں آپ نے جو مڈل ایسٹ میں کیا ہے نا، میں پہلے دن سے اگر آپ کو یاد ہو، اور بالکل آپ کو یاد ہوگا، ہم پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ غزہ میں جو کچھ ہو چکا ہے اس کا امپیکٹ ساری دنیا کے اوپر آئے گا. اب آپ کہیں گے کہ غزہ میں ہونے والے واقعات کا تعلق ٹرمپ کی اسیسینیشن کے ساتھ کس طرح ہے؟ وہ ناظرین اس طرح سے ہے کہ دیکھیں جب آپ دنیا کو ایک جنگل کی دنیا بنا دیتے ہیں، یعنی انجسٹس اور برہم دنیا بنا دیتے ہیں، جب آپ دنیا میں کوئی ضابطہ نہیں چھوڑتے، یعنی آپ نے اسرائیل کو اتنی کھلی چھوٹ دے دی ہے، آپ نے دنیا کے لوگوں کو کیا تاثر دیا ہے، آپ نے دنیا میں کیا ضابطے اور اصول چھوڑے ہیں. تو مجھے بتائیے کیا اس واقعات کے اوپر جو غزہ میں ہوئے، کیا امریکہ میں مظاہرے نہیں ہوئے؟ کیا ویسٹ کے اندر مظاہرے نہیں ہوئے؟ کیا دنیا کی ہر سڑک نہیں بھری؟ وہاں پر لاکھوں لوگ کیا مظاہروں کے لیے نہیں نکلے؟ ساتوں بر اعظم میں کیا فلسطین کے حق میں مظاہرے نہیں ہوئے؟ امریکی یونیورسٹیز کے کیمپسز میں کیا ہوا؟ تو اس کا امپیکٹ یہ ہے کہ آپ کی سوسائٹی کو اس نے ڈیوائیڈ کر دیا ہے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ دنیا کے لوگ احساس شرمندگی اور احساس ندامت کے اندر ہیں کہ بھائی یہ ہمارے آنکھوں کے سامنے یہ ہو رہا ہے. اب امریکہ میں یہ بہت وائڈر ڈیبیٹ ہے کہ ہمارے ٹیکس کے پیسے سے اسرائیل جو ہے یہ مار رہا ہے. وہاں پر بینرز بھی لگ رہے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر بھی ڈیبیٹ کہ یہ یو ایس ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے جس سے اسرائیل جو ہے وہ بم گرا رہا ہے. تو احساس ندامت اور ایک احساس شرمندگی ہے. تو آپ نے اپنی سوسائٹی کو ڈیوائیڈ کر کے رکھ دیا. میں آپ کو کتنے بیانات جو پچھلے سال 2 سال سے مزید ڈسکشن میں ہیں امریکی میڈیا میں، سول وار کے بیانات، ایک تو سی این این کی، یہ میں ثبوت آپ کے سامنے رکھ بھی دیتا ہوں، وہاں پر سول وار آلریڈی ڈسکس کی جا رہی ہے. تو آپ نے اس میں کیا کیا کہ مزید دنیا کو ڈی سٹیبلائز کیا اور مزید اپنے ملک میں سوسائٹی کو ڈیوائیڈ کیا. اس لیے تو آج تاریخ میں مطلب اس سے پہلے کبھی ایسا کوئی الیکشن ہوا ہے امریکہ کی تاریخ میں، یعنی 2 کینڈیڈیٹ آئے انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ہی نہیں ملایا. یعنی اتنی مخالفت امریکہ میں اس طرح نہیں ہوتا ہے. امریکہ میں تو مطلب دونوں کینڈیڈیٹ آتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، پالیسی کے اوپر تھوڑی بہت ڈسکشن ہوتی ہے اور کوئی میجر شفٹ نہیں آتا. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ افغانستان کی جنگ چل رہی تھی، اوباما آیا تو چلتی رہی. تو یہاں پر آپ نے اپنی سوسائٹی کو اتنا ڈیوائیڈ کر دیا. آپ نے دیکھیں جو وائلنس غزہ میں ہوا ہے وہ وائلنس اکراس دی بارڈر سب تک پھیلے گا، کیونکہ اس نے لوگوں کے دلوں کو جا کر ٹچ کیا ہے کہ یہ آپ نے کیا کیا. لوگوں کے دلوں کے اندر غصہ ہے بہت زیادہ اکراس دی ویسٹ، اور ادھر ایسٹ میں تو ہے ہی ہے. اور پھر آپ دیکھ لیں کہ وہاں پر عربز رہتے ہیں، ویسٹ کے اندر مسلمان رہتے ہیں، تو ان میں بھی ایک ہے کہ بھائی انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے. تو آپ نے ڈویژن کو بڑھایا ہے. ٹھیک ہے، تو دیکھیں اب اس کا کیا ثبوت سامنے آتا ہے کہ یہ اکیلا اس شوٹر نے کیا یا اس کے پیچھے واقعی کوئی ڈیپ سٹیٹ تھی یا جو بھی تھا، لیکن واقعہ تو ہو گیا نا. آپ اپنے ملک کو جو دنیا کے اوپر رول کرتا ہے، جس کو ہم آپ کہتے تھے نا کہ یہ امپائر، ہر امپائر گرنے سے پہلے سیریز آف فولشنس کرتا ہے. تو یہ سیریز آف فولشنس نہیں ہے کہ آپ ان بے مقصد جنگوں کے لیے، اسرائیل کی جینوسائیڈل وار میں آپ نے اتنی آنکھیں بند کر دیں اور لا حاصل یوکرین کی جنگ چھیڑ دی، اور اس سے پہلے آپ نے جو مڈل ایسٹ میں لا حاصل جنگیں چھیڑی، آپ نے ان اسرائیلی لابی کے انڈر ان لا حاصل جنگوں میں اپنے آپ کو جھونکا اور اپنے ملک کو اس نہج کے اوپر لے کر گئے کہ آپ کے جو ہے وہ پریزیڈنٹ کے اوپر اٹیک ہو رہا ہے اور اس وقت کا سب سے مقبول ترین لیڈر. آپ نے اپنے سوسائٹی کے ساتھ خود آپ نے یہ ساری چیزیں کی ہیں. سوچیے اگر آج ٹرمپ وہاں پر مارا جاتا
تو امریکہ میں اس کے بعد کیا ریاکشن آنا تھا؟ وہ تو ٹرمپ کو انہوں نے نکالا تھا تو وہ گھس گئے تھے کانگریس کے اندر. اگر آج ٹرمپ مارا جاتا تو اس کے جو ہے بہت سویر کانسیکوینسز تھے, اور اس کا ظاہری بات ہے کہ امپیکٹ جو ہے وہ دنیا کے اوپر بھی آنے تھے, مڈل ایسٹ کے اوپر. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک امریکہ ہے نا, ایک اس کا ورلڈ آرڈر ہے, وہ دنیا کو اس نے پکڑ کے رکھا ہوا ہے, یعنی ساری دنیا چیزوں کو وہ کنٹرول کرتا ہے. جب امریکہ کی پکڑ کمزور ہوگی تو پھر تو مطلب دیکھیں نا کہ ایک نظام جو قائم ہے وہ ٹوٹ رہا ہے, تو اس ٹوٹتے نظام میں پھر ساری چیزیں ہوں گی, بہت ساری طاقتیں سر اٹھائیں گی, بہت سارے معاملات ہوں گے, کوئی ضابطہ رول نہیں ہوگا. اس کی بنیاد آپ نے خود رکھی غزہ میں یہ سارا کچھ کر کے, ٹھیک ہے. تو یہ بنیادی بات ہے. آج ٹرمپ کے جو حامی ہیں وہ کیا نعرہ لگا رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں وی پرے فار ٹرمپ اینڈ پرے فار ورلڈ پیس. پرے فار ٹرمپ اینڈ پرے فار ورلڈ پیس, کہ یہ بائیڈن اور اس کی انتظامیہ اور جو کچھ غزہ میں یہ کر رہے ہیں, جو کچھ یوکرین میں کر رہے ہیں, یہ ورلڈ وار کی طرف لے کر جا رہے ہیں, اور ٹرمپ جو ہے ورلڈ پیس کی طرح. حالانکہ ٹرمپ سے تو مطلب کوئی یہ تو سب زیادہ پرو اسرائیل پریزیڈنٹ ہے, لیکن آخر میں وہ چلو یوکرین کی جنگ بند کروائے گا تو چلو وہاں پر ایک فرنٹ تو رکے گا, تو چلو دنیا ادھر غزہ میں آ کر فوکس کرے گی, کہیں جا کر تو وہ جنگ روکے گا. بھائی بائیڈن اور اس میں ٹرمپ میں ہمارے لیے تو کوئی فرق نہیں ہے, لیکن بہرحال فرق تو پڑ رہا ہے جب وہ اتنے بڑے فرنٹ جس میں چائنا انوالو ہے, جس میں رشیا انوالو ہے, جس میں ایران انوالو ہے, وہ والے فرنٹ کے اوپر سکون ہوگا تو چلو یہاں دنیا پھر آ کر زیادہ اس کے اوپر فوکس کرے گی, تو فرق تو پڑے گا, ٹھیک ہے. تو اب وہ کہہ رہے ہیں ورلڈ پیس, کہ ٹرمپ کے آنے سے ورلڈ پیس ہوگا. ٹرمپ کہہ چکا ہے اور اس کے حامی آج اس واقعے کے بعد اوپنلی کہہ رہے ہیں کہ ہم ورلڈ وار کی طرف جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ بنیادی صورتحال ہے, یہ وہ تباہی ہے جس کا ہم ذکر کر رہے تھے کہ غزہ کہ ایک ڈائمنشن نہیں ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ یہاں سے جنگجو اٹھیں گے یا دنیا بھر میں کوئی ایسی فوجیں گھس جائیں گی یا دنیا میں اس طرح انسٹیبلٹی آئے گی. یہ ہم بات نہیں کر رہے. بات یہ کر رہے ہیں کہ جو وائلنس کی بنیاد آپ نے یہاں پر رکھی ہے, وہ کوئی بارڈر, دنیا کا کوئی بارڈر نہیں روک سکتا اس وائلنس کو, یعنی اس انسٹیبلٹی کو, یا یہ جو بغیر ضابطوں کی جنگل کی دنیا, برہم دنیا آپ نے بنا دی ہے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. جو یو این کے ریپچر کا بیان آئے سامنے آیا, اس نے کہا دا انٹرنیشنل سسٹم از اے فیلئر اینڈ از کولیپسنگ بیکاز اٹ اپلائز ڈبل اسٹینڈرڈس. یہ یو این کا بیان ہے کہ جو آرڈر ہے جس کے تحت یو این قائم ہے, وہ خود یو این کہہ رہا ہے کہ ہمارا انٹرنیشنل سسٹم جو ہے وہ فیلئر اور کولیپس کر رہا ہے کیونکہ اس کے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں. یعنی آپ اپنے لیے آپ کی کچھ اور باتیں ہیں. اسرائیل کو ابھی بھی سیلف ڈیفense کا حق ہے, لیکن فلسطینیوں کو کوئی حق نہیں ہے. پھر اس نے کہا the international community is fully aware of the massacre carried out by Israel and no one is doing anything to stop them. وہ کہہ رہے ہیں ساری دنیا کے لیڈرز کو پتا ہے, ساری دنیا کو پتا ہے کہ اسرائیل کیا کر رہا ہے, ویسٹرن کی وہ بات کر رہے ہیں, لیکن کوئی بھی اس کو روکنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو جب آپ نے مطلب دنیا کو اس نہج کے اوپر لے کر آئے ہیں تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, مجھے آپ خود بتائیے. یعنی آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیل کیا کر رہا ہے, لیکن آپ پھر بھی خاموش بیٹھے ہوئے ہیں, آپ پھر بھی اس کو اسلحہ بھیج رہے ہیں. تو مشرقی طاقتیں پھر اس کو قبول نہیں کر سکتی. اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ جنگ کی طرف, عالمی جنگ کی طرف جا چکے ہیں, اور اس میں سب کردار ان کا ہے جنہوں نے اس جینوسائیڈ کو سپورٹ کیا. اچھا اب ناظرین ادھر سے خبر یہ ہے کہ مذاکرات سے وڈرا کر لیا حماس نے. انہوں نے کہا جی ہم بالکل مذاکرات نہیں کر رہے اس مواسی کے واقعے کے بعد. پہلے بھی وہ بے معنی تھے اور اس کی کوئی نتیجہ نہیں نکلنا تھا, لیکن بہرحال ایک فارمیلٹی تھی, لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں وڈرا کر رہے ہیں. اور اس وقت بات ناظرین یہ ہے کہ ہر طرف بے رحمی, انجسٹس اور ابلیسی طاقتوں نے دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے. اس کا ثبوت یہ ہے کہ نتن یاہو کا ذرا بیان دیکھیے. نتن یاہو نے پریس کانفرنس کی ہے کچھ گھنٹے پہلے, یعنی اس المواسی کے واقعے کے بعد, اور اس نے کہا کہ ہم جنگ نہیں روکیں گے, اور ساتھ اس نے کہا کہ یہ جو ہم نے اٹیک کیا یہ محمد الدیف کو ہم نے نشانہ بنایا, لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ نشانہ بنا ہے یا نہیں بنا, اندازہ کریں. یعنی 1,86,000 شہید کر دیا, تو اس میں بھی ہر بار یہی کہا کہ ہم نے حماس کے لیڈرز کو نشانہ بنایا. یہاں پر سینکڑوں کو شہید کر کے کہا کہ جناب ہم نے الدیف کو نشانہ بنایا, لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ نشانہ بنا بھی ہے یا نہیں, ٹھیک ہے. اور اس نے پھر کہا ذرا اس کے یعنی ایروگنس, یہ ایروگنس جو ہے نا قدرت کی جو ریڈ لائنز ہیں ان کو کراس کر گئی ہے. تو قدرت بھی اب انٹروین کرنے جا رہی ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. یہ دنیا میں ہم نے ایسی چیزیں ہوتی دیکھی ہیں, جب اب قدرت کی بنائی گئی ریڈ لائنز کو کوئی ابلیسی طاقت کنٹرول کرتی ہے. اور اس کا ثبوت میں ایک آیت کے ذریعے بھی آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں, ٹھیک ہے. تو جب آپ
اس کی قدرت کی ریڈ لائنز ہے. جب آپ کا ظلم جو ہے وہ اتنی بلندیوں پر پہنچ جاتا ہے تو پھر قدرت بھی انٹروین وہاں پر کرتی ہے. اب ذرا اس کی ایروگنس دیکھیے. I have repeatedly emphasized that in order to make progress in the swap deal, we must enter Rafah and we have done that. میں آپ کو کہتا نہیں تھا, یہ نیتن یاہو کہہ رہا ہے کہ ہمیں رفح میں انٹر ہونا چاہیے اور اسی کے ذریعے ہمارے قیدی واپس آئیں گے اور مذاکرات آگے بڑھیں گے. تو دیکھو ہم رفح میں گھس گئے اور دیکھو کہ یہ مذاکرات آگے بڑھ رہے ہیں. اندازہ کریں اور ان کو بھی یاد کریں جو کہتے تھے کہ مصر نے نہیں کہا تھا کہ رفح میں تو چھوٹا سا آپریشن ہے, اور پھر سب کہتے تھے کہ رفح ریڈ لائن ہے. آج 2 مہینے سے زیادہ کا وقت ہو گیا, ایک ایک گلی میں فائٹ جاری ہے, تباہ و برباد انہوں نے کر کے رکھ دیا ہے سارے سویلین انفراسٹرکچر کو. ٹھیک ہے, لاکھوں لوگ وہاں سے ایویکویٹ کر گئے ہیں, کتنے شہید ہو گئے. تو آپ کی ریڈ لائن کہاں ہے؟ دنیا بھول گئی اور المواسی کو بھی بھول جائے گی. تو ایسے تو نہیں چلے گا یہ دنیا کا نظام. اب میں آپ کے سامنے وہ اسپیشل رپورٹ رکھنے جا رہا ہوں کہ ان کا فساد تو اب ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے اور اسی فساد میں ان کا انجام ہوگا, اسی فساد میں ایک بڑی جنگ ہوگی اور اسی میں ان کا اختتام ہوگا. اب ذرا اس کا ثبوت دیکھیے. المیادین کی رپورٹ اسپیشل جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں. ہسٹریز گریو یارڈ از لٹرڈ ود دا ریمینز آف چوزن پیپل. اس کو ذرا اردو میں ترجمہ, تاریخ کا قبرستان منتخب لوگوں کی باقیات سے بھرا پڑا ہے. یہ اپنے آپ کو چوزن پیپل کہتے ہیں نا, وہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ قبرستان بننے جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا, ان کی باقیات کا قبرستان یہاں پر بننے جا رہا ہے. یہ جو اپنے آپ کو چوزن پیپل کہتے تھے, دنیا نے دیکھ لیا یہ کتنے کو چوزن پیپل ہیں. پھر آپ دیکھیے, ٹو سے دیٹ زائنزم از اباؤٹ ٹو ڈائی از اباؤٹ دا سیم تھنگ سیئنگ کیپٹلزم ان اٹس امپیریل سٹیج از اباؤٹ ٹو ڈائی. وہ کہہ رہے ہیں کہ زائنزم کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ ختم ہو رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ساتھ کیپٹلزم, یعنی یہ جو ورلڈ آرڈر ہے یہ بیسیکلی کیپٹلزم ہی ہے نا. تو یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جا رہے ہیں. بیسک یہ بات اگر آپ سمجھ جائیں گے نا کہ اسرائیل یعنی زائنزم اور نیو ورلڈ آرڈر یہ ایک ہی چیز ہیں, تو یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لنک ہیں. ایک کے جانے سے دوسرا چلا جائے گا. یعنی اگر ورلڈ آرڈر کو تھریٹ ہے تو مین اسرائیل کو تھریٹ ہے, اور اسرائیل کو تھریٹ ہے تو ساتھ ورلڈ آرڈر, یہ دونوں ایک ساتھ جائیں گے. تو وہ کہہ رہے ہیں زائنزم تو ڈائی کر رہا ہے, تو اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہے نا کیپٹلسٹ یا امپیریلسٹ یہ جو ورلڈ آرڈر ہے وہ بھی جا رہا ہے. دیٹ از سم تھنگ دیٹ وی آر وٹنسنگ ود دا رائز آف چائنا اینڈ ملٹی پولر ورلڈ. اور یہ اس لیے ہے کہ ہم چائنا کا رائز دیکھ رہے ہیں, ہم ایک ملٹی پولر ورلڈ کا رائز دیکھ رہے ہیں جس میں اس زائنزم کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اچھا پھر آپ دیکھیے, دا ویسٹ ود اٹس ملٹری آؤٹ پوسٹ لائک تائیوان اینڈ اسرائیل از ڈیونڈلنگ دا ڈیسپریٹ جینوسائیڈل میئر ان غازہ ایگزامپلیفائز اسرائیل ڈکلائن. انہوں نے تائیوان اور اسرائیل کو ویسٹ کی آؤٹ پوسٹ قرار دیا ہے. جیسے ایک آؤٹ پوسٹ ہوتی ہے نا کہ آپ ایک باہر مطلب آپ کی کوئی فوجی چھاونی ہوتی ہے, انہوں نے تائیوان اور اسرائیل کو ویسٹ کی وہ آؤٹ پوسٹ قرار دیا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اب ختم ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, یہ جیسے طیب اردگان نے کہا تھا کہ یہ بلی کا بکرا ہے اسرائیل اور اس کو وقت آنے پر قربان کر دے گا ویسٹ, اور پہلے یہ اس کے لیے فائدہ مند تھا لیکن اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ اس کے لیے لائبلٹی بنتا چلا جا رہا ہے, اس کے اوپر بوجھ ہے کہ اس کی جنگوں کی وجہ سے ویسٹ کی سوسائٹی ڈیوائیڈ ہو رہی ہے, ان کو وہاں پر نتائج بھگتنا پڑ رہے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں اسرائیل ڈکلائن, یہ اپنے خاتمے کی طرف جا رہا ہے. اب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, ڈسپائٹ دا ریجیم سیمنگلی ہولڈنگ دا اپر ہینڈ ان ٹرمز آف کیجویلٹیز. وہ کہہ رہا ہے کہ یہ بات تو واضح ہے کہ اسرائیل کا اپر ہینڈ ہے سویلینز کو شہید کرنے میں. دا میجورٹی آف مرٹائرڈ پیپل ان غازہ آر سویلینز. ٹھیک ہے, یہ تو بالکل واضح ہے کہ ان کا اپر ہینڈ ہے سویلینز کو شہید کرنے میں. یٹ دا ریزسٹنس شوز نو سائنز آف فٹیگ. لیکن ریزسٹنس تو کھڑی ہے کہ سویلینز کو شہید کر دینے سے آپ تو ہٹلر تو پھر سب سے بڑا فاتح ہونا چاہیے تھا, اس سے پہلے لوگ تو پھر سب سے بڑے فاتح ہونے چاہیے تھے جنہوں نے اتنے سویلینز کو مارا. ٹھیک ہے, تو سویلینز کو مارنا یہ فتح نہیں ہوتی, بلکہ آپ جتنے سویلینز کو مارتے ہیں آپ کا انجام اتنا ہی برا ہوتا ہے. As observed by Israeli experts themselves, who openly acknowledges the resistance renewed capabilities. کہ جو اسرائیلی ایکسپرٹ ہیں وہ خود اوپنلی یہ کہہ رہے ہیں کہ ریزسٹنس کی کیپیبلٹیز رینیوڈ ہو چکی ہیں اور اس کو ہرایا نہیں جا سکتا. The fight of Palestine Arabs is a fight for the right to return, which has been ongoing since 1948. یہ وہ جنگ ہے جو 1948 سے جاری ہے, رائٹ ٹو ریٹرن, کہ جن کو یہاں سے باہر دھکیل دیا گیا تھا, مہاجر بنا دیا گیا تھا. Such persistence of struggle delegitimize the notion that Israel itself was state even over the partition lines of 1948. تو یہ struggle بتاتی ہے کہ اسرائیل کوئی ریاست نہیں ہے,
ایون جو یونائٹڈ نیشن نے باؤنڈریز بنائی تھی اس کے مطابق بھی یہ کوئی ریاست نہیں بنتا، کیونکہ اس نے ان باؤنڈریز کے اوپر جو ہے نا اس کی پیروی نہیں کی، یعنی یہ ان باؤنڈریز سے بھی آگے بڑھ گیا. یعنی ایک تو قبضہ تھا، لیکن پھر بھی چلو یونائٹڈ نیشن نے کہہ دیا یہ اسرائیل ہے، یہ فلسطین ہے، لیکن اسرائیل نے تو ان باؤنڈریز کی بھی جو ہے نا اس کی پیروی نہیں کی، یا اس کو فالو نہیں کیا، یا اس کو ابائڈ نہیں کیا، تو وہ تو ان باؤنڈریز سے آگے چلا گیا. تو یہ کوئی ریاست ہے ہی نہیں. Since the struggle for the liberation of Palestine coincide, یہ وہ لائن سنیے گا، world order and Zionism. Since the struggle for the liberation of Palestine coincide, جو فلسطین کی آزادی ہے وہ coincide کر رہی ہے کس کے ساتھ؟ with the international proletariat for emancipation. جو proletariat کا لفظ ہے نا، یہ مارکسزم کے لیے یا اس والی دنیا کا جو نظام ہے مشرق والی اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہ وہ کہہ رہا ہے کہ فلسطین کی آزادی جڑ گئی ہے اس کیپٹلسٹ سے آزادی کے ساتھ، یعنی اس کیپٹلسٹ یا یہ موجودہ ورلڈ آرڈر سے خاتمے کے ساتھ یہ آزادی فلسطین جڑ چکی ہے. یہ اتنا بڑا امپیکٹ ہے. میں نے آپ کو بہت عرصہ پہلے ایک بات کہی تھی کہ اسرائیل کو آپ ایک ڈائریکٹ ملٹری وار سے نہیں ہرا سکتے. اسرائیل کو اگر آپ ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اسرائیل کو ان تمام بنیادوں کے اوپر لڑنا ہوگا جن بنیادوں کی وجہ سے اسرائیل قائم ہوا ہے. تو اسرائیل ایک ورلڈ آرڈر کے نتیجے میں قائم ہوا ہے. تو آپ کو اگر اسرائیل کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ورلڈ آرڈر ختم کرنا پڑے گا، ان کی اکنامک ہیجمنی کو ختم کرنا پڑے گا. تو ظاہر بات ہے مسلمان تو نہیں کر سکے، لیکن ود دا ہیلپ آف چائنا اینڈ رشیا سپورٹ ملی ہے اور اس سے چیزیں جو ہیں وہ بدل رہی ہیں. اس کے علاوہ امریکہ اور جو روس ہیں وہ سیریا میں آمنے سامنے آ گئے. اسرائیلی اٹیکس آن سیریا ارریسپانسبل رسک ایسکلیشنز رشیا. اب انہوں نے امریکہ کو وارن کیا ہے کہ یہ جو اسرائیل اٹیک کر رہا ہے سیریا میں، یعنی اصل میں تو پھر انہوں نے سیدھی دھمکی تو پہلے اسرائیل کو دی ہے اور مخاطب امریکہ کو بھی کیا ہے کہ یہ بغیر وجہ کے ارریسپانسبل اٹیکس جو ہیں یہ ایسکلیشن بڑھنے جا رہی ہے. یہ رشیا نے پہلی بار، یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں بڑے وثوق کے ساتھ، ان پورے 9 مہینوں میں پہلی بار رشیا نے مخاطب کیا اسرائیل کو سیریا کے حوالے سے اور کہا ہے کہ اس کا جواب دیا جائے گا. تو یہ بڑی اہم چیز ہے. پھر ناظرین حزب اللہ کی جانب سے شہید ڈرونز اتارے گئے ہیں. حزب اللہ ڈیبیوز شہید 101 ڈرون اگینسٹ اسرائیل. دا اسلامک ریزسٹنس ان لیبنان انیگوریٹ دا شہید 101 ڈرون انٹو دا فلائٹ اگینسٹ دا اسرائیلی آکوپیشن ریزنگ کنسرنز امنگ اسرائیلی آفیشلز. یہ شہید ڈرونز ہیں، یہ بہت جدید ہیں، یہ الیکٹرک انجن کے اوپر چلتے ہیں، ان کو ڈیٹیکٹ نہیں کیا جا سکتا، ان کے ذریعے ان کے آفیسرز کی مرنے کی بھی اطلاعات آ رہی ہیں. یہ پہلی بار میدان میں اتارے گئے ہیں. یہ اب دیکھیے حزب اللہ انیگوریٹڈ دا ایرانین شہید ڈرون in the confrontation in southern Lebanon, a highly maneuverable aircraft that is notable difficult to detect, sending shock waves within the Israeli occupations. یہ impossible ہے اس کو ڈیٹیکٹ کرنا. حزب اللہ has starting using new Irani شہید 101 drones for the first time since the beginning of the war. پہلی بار یہ استعمال کیے گئے ہیں اور یہ ایرانی ڈرونز ہیں. These drones are very difficult for the Air Force to detect and intercept. These new drones are electric, unlike the Ababil drones. اس سے پہلے جو Ababil drones استعمال کر رہے تھے وہ گیسولین کے اوپر چلتے تھے، لیکن یہ electric ہیں. He noted that they are extremely quiet and almost impossible to hear from the ground. کہ ان کو جیسے ڈرون آتا ہے نا تو آپ کو اس کی تھوڑی سی آواز بھی سن سکتے ہیں، ان کی آواز بھی نہیں آتی ہے. اور ان کی جو رینج ہے وہ 19 کلومیٹرز تک ہے اور یہ 10 کلو گرام کا جو بارودی مواد ہے وہ لے کر جا سکتے ہیں. ابھی اس کے ساتھ پہلا حملہ ہوا ہے جس میں ایلون بریگیڈ کا جو ہے نا آفیسر وہ اس میں مارا گیا ہے اور اب تواتر سے یہ ڈرونز ہے وہ استعمال ہوں گے. اور اس میں انہوں نے بتایا کہ بہت شدید کنسرن پایا جا رہا ہے. ان کے ذریعے اسرائیلی ٹارگیٹس انکلوڈنگ سائٹس، ہیڈ کوارٹر، سرویلنس اسٹیشنز اینڈ ٹروپس ان دا ڈیپتھس آف ناردرن آکوپائڈ پیلسٹائن وہ اس سے ٹارگیٹ کیے جائیں گے. اور پھر اس رپورٹ میں انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ حزب اللہ بھی مینوفیکچرنگ کر رہی ہے اور یہ بہت شاکڈ چیز ہے. اس کا حسن نصر اللہ کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ جو ڈرونز کی مینوفیکچرنگ ہے وہ حزب اللہ نے بھی شروع کر دی ہوئی ہے. تو یہ اس وقت کے اہم ترین اور تازہ ترین حقائق ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا مجھ سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.